भाइयों और दोस्तों, याद रखिएगा कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात रखी हैं। उसका दिल, उसका नफ्स, उसकी तबीयत ख्वाहिश करती है। भूख की ख्वाहिश, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, अच्छे लिबास की, अच्छी खुराक की, फिर उसके बाद वसी घर की ख्वाहिश, गाड़ियों का शौक़, नस्ल नौ के अंदर मोबाइल अच्छा रखने का ख्याल, ख्वाहिशात इंसान की तबीयत में पैदा होती है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी इंसान तलब ज़रा ज़्यादा पैदा कर ले, वो बाज़-औक़ात इंसान के लिए नुकसान का बायस हो जाती है। ख्वाहिशात नफ्सानियाँ जायज़ हद तक हों तो उनको पूरा करने में हर्ज नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात रिज़्क़ हलाल भी हो, आपका अपना भी हो, मेहनत का कमाया हुआ हो, तो फिर भी उसे मोतदिल ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खा लेने से इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसमें बिगाड़ पैदा होता है। अब कोई शख्स कहे कि मेरा अपना पैसा है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा खाना चाहता हूँ तो खाए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, हिकमत का तकाजा है और सुन्नत और शरीयत का सबक भी ये है कि अगर भूख रख के खाएगा तो तबीयत ठीक रहेगी, वरना बीमार हो जाएगा। तो आपकी कोई ख्वाहिश अगर जायज़ भी है तो आपको मना नहीं किया जा रहा, आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करें, लेकिन जायज़ ख्वाहिशात भी अगर एक हद तक हो तो अच्छी रहती है। अगर वो हुदूद से तजावुज़ करने लगती हैं तो वो तकलीफ का बायस बनने लग जाती है, बंदे को परेशान करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ख्वाहिश के नाम पर हरीस होने लगते हैं, लालची होने। मसलन एक बात है, आप इसको समझिएगा, किसी शख्स का अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश, रोज़ एक नया होटल तलाश करेगा, वो उसके मुंह को जायका लग गया, आप देख लीजिएगा, नए से नए खाने, नए से नए प्रोग्राम, नई से नई जगहों पे जाना, दोस्तों से मुशावरत करना, पैसे डाल के खाने खाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर दूर दराज का सफ़र, ख़त्म नहीं होगी बात, वक्त भी ज़ाया होगा। बहुत ज़्यादा खाने खाने से नफसानी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं, बीमार होने लगता है इंसान। किसी शख्स को ख्वाहिश है अच्छी गाड़ी की, तो गाड़ियाँ तो हर रोज़ नई से नई मॉडल की आती रहती हैं, तो फिर क्या करेगा? आखिर किस हद तक वो इस ख्वाहिश की तकमील करेगा? यहाँ तो रोज़ एक नई गाड़ी आ रही, नतीजा क्या है? इसी में ज़िंदगी लगा देगा। मोबाइल का मॉडल एक ख़त्म होता है और एक नया निकल आता है, आप किस हद तक जाएंगे? आखिर क्या करेंगे? कहीं तो कोई नतीजा होना चाहिए इन चीज़ों। तो मेरे भाई, कहीं ब्रेक लगानी है, कहीं रुकना है, कहीं आपको कनात करनी है, कहीं आपको ठहरना है। और फिर इसके लिए लोग क्या करते हैं? लोग सवाल करते हैं, लोग हाथ फैलाते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जिनकी तबीयत इस तरह की हो जाती है कि वो कहीं भी कुछ चीज़ देख लेते हैं तो हिर्स पैदा होता है, लालच पैदा होती है। इससे बचना इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करता है। सियासता में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप जन्नत को देख के आए। अब जन्नत के इनामात, जन्नत का फजल, जन्नत का कमाल, जन्नत की नेमतें, जन्नत का हुस्न, ये सारी चीज़ें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब देखी तो अर्ज़ की, मालिक, हर शख्स ख्वाहिश करेगा जन्नत में जाने की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सलाम फरमाते, अल्लाह करीम ने फरमाया, ज़रा वो मुशक्क़तें भी देख लो जो झील के जन्नत में जाना। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने जब उन मुशक्क़तों को देखा तो कहा, मालिक, मुश्किल ही है, लोग तवज्जो करें तो इन मुशक्क़तों की, जन्नत में जाने का शौक़ तो है, लेकिन वो मुशक्क़तें जिनको उबूर करके जन्नत में जाना है, उन मुशक्क़तों की तरफ लोगों का राग़िब होना ये आसान नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़रा देख के आओ, जहन्नम का हौल
خطرناک منظر، بھیانک صورتحال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھی تو آ کے اس کی مالک کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا دوزخ کی طرف جانا. تو فرمایا ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لو جو جہنم میں لے جائیں گی. تو خواہشان نفسانیہ، وہ چیزیں جو دنیا میں بندے کو لذت دیتی ہے، وہ ساری چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھی، ان چیزوں پر نظر پڑی تو عرض کرنے لگے مالک یہ تو مشکل ہی ہے کوئی دوزخ سے بچ سکے. اس لیے کہ وہ جتنی نفسانی خواہشات ہیں. اچھا مزہ صرف روٹی کا ہی نہیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا بھی مزہ ہے. بعض لوگ اس لذت کا بھی شکار ہے بیچارے، وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، ساری باتیں خود ہی کر جاتے ہیں. پروٹوکول کا بھی مزہ ہے، اور بھی کئی سے کئی بیماریاں ہیں. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیندار کہلانے والے لوگ نفس کی باریک چالوں کا شکار ہوتے ہیں. نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے نام پر دینی تعارف رکھنے کے باوجود تو بھائیوں ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی. نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک بات مانیں گے وہ ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیں. کہیں قناعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر اصحاب صفا کی شان بیان کی، کہا کہ ان لوگوں کا حق ہے کہ تم ان پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. وہ محنت نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، چل پھر نہیں سکتے. فرمایا تم انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لو گے، لیکن ان کی شان پتہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا. ضرورت مند ہے وہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وہ سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے. آج کتنا لالچ ہے لوگوں کے دلوں میں. آپ یقین کریں میں نے بڑے اس طرح کے غریب دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن بندے غریب ہیں. لاکھوں پڑے ہیں پر غریب ہیں. کیوں؟ کہ نفس کی دوڑ ختم نہیں ہو رہی. انہیں ایک اور ارب پتی آدمی ہے وہ سونے نہیں دیتا، اس کی پجارو، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، وہ نیند ہی نہیں آتی. اتنے غریب ہیں، مالدار ہونے کے باوجود ان کی غریبی پر ترس آتا ہے کہ یار تم بس کر دو، اب اس لالچ سے، اس حیرت سے، اس حوث سے باہر نکلو. مسند امام احمد بن حنبل کے 2 جملے نبی پاک کی حدیث کے، قربان جاؤں کیا انداز تکلم ہے. یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت والا ہو جائے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا، کبھی ذلیل ہو جائے گا. حیرس میں، ہوس میں، لالچ میں ذلت ہے، اور رب جو دے دے اس پہ راضی ہونے میں عزت ہے. باعزت وہ آدمی ہے جو قناعت پسند ہے، جو اللہ کی عطا پر راضی ہے. بھائیو حرص نہیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر کبھی رال نہیں ٹپکنی چاہیے کہ جو مال جس کا ہے اللہ نے اسے دیا ہے، میرے لیے وہ بہتر ہے جو رب نے مجھے دیا ہے. جو رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ میرا تھوڑی ہے. میرا تو وہ ہے جو مالک نے میرے لیے پسند کیا ہے. وہ ہمارے ایک بڑے خطیب تھے زبردست، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے. بعض اوقات بڑے سادی بات کرتے تھے. تو ایک صاحب نے ان سے کہا شاہ جی فکر نہیں کرنی، پیسے سارے تو آڈے نے. کہنے لگے نہیں بھائی مینوں بڑی فکر ہی، میرے وہی نے جڑے میری جیب وچ نے. میں ایسے ہی بے فکر نہیں ہوتا جڑے تیرے نے ہو. تیرے نے میں تیرے پیسے تے بے فکر کیوں ہوا؟ جڑے تیرے نے ہو تیرے نے، جڑے میرے نے ہو میرے نے. میں بلا وجہ تیری اس بات پہ بھروسہ فکر نہیں کرنی. پیسے بڑے نے تیرے کول بڑے نے نہ پائی، مینوں جڑی ضرورت ہے میں وہ دی فکر ہے. اس کو سمجھیں آپ، اس چیز کو. یہ استغنا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ غنی ہونا چاہتا ہے نا، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. جو چاہتا ہے نا میں بچ جاؤں لوگوں سے، بس مجھے اللہ ہی عطا کرے، تو حضور فرماتے اللہ بھی اسے غنی کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی مفلسی آ جائے تو مفلسی رب سے بیان کرنا، لوگوں سے نہ بیان کرنا. کبھی غریبی آ جائے، مفلسی آ جائے تو اکیلے بیٹھ کے رب کے حضور عرض کرنا
ہر بندے کے سامنے نہ روتے پھرنا، غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، پریشان بڑا ہو گیا، کیا بتاؤں، لٹ گئے اور حالات نے جکڑ لیا اور جناب کیا بتائیں فلاں دھوکہ دے گیا۔ فرمایا جو مفلسی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، ترمذی میں موجود ہے۔ اور فرمایا جو مفلسی اپنے رب کے سامنے بیان کرے نا، اللہ دیر سے کرے یا جلدی کرے اللہ اسے غنی فرما دے گا، دکھ دور کر دے گا مالک اس کے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑے سے مضبوط ہو جائے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو ذرا یار اپنے آپ میں جینا سیکھے، ذرا تھوڑا سا نا انسان کے پاس جو ہے اس کے اندر وزادار رہے، شاندار رہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے تے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ یہ ضرورت کیا ہے ہم کو مطلب چکروں میں پڑھنے کی، پریشان ہونے کی۔ میں سفر کرتا ہوں نا تو دوست مجھے کہتا ہے بڑی گاڑی لے آئے، میں کہ یار مزاح سے کبھی کبھی عذرائے محبت میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی لے آئیں تو آپ لے آئیں گے پھر لے جائیں گے تو وہی ٹھیک نہیں جو ہمارے پاس ہے، لے آئیں گے پھر لے جائیں گے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھے اپنی عادت خراب کریں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، زبردست ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں 10 کو دن لیا آ نہ جاوا تھوڑی سیکیورٹی کراں گا، میں کہ یاد پکا آنا آ جانا تیرا پتہ چل 10 کو دن آ جاوا تو اتھے ہی رہ جتے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو آ جانا سمجھ آ رہی ہے ابھی تو آپ کے پاس جو ہے، جو لطف ہے۔ اب تو یہ ادارہ اللہ کے فضل سے بڑے عرصے میں وسیع ہو جائے گا، مزید برکت ہو جائے گی۔ جو دوست شروع سے ہمیں جانتے، ہماری مسجد بڑی چھوٹی تھی تو ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے مجھے کہنے لگے وہ ایک بہت بڑی مسجد ہے آپ کو وہاں نہ لے جائے۔ میں کہ کیوں جی وجہ؟ کہنے لگے وہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں زیادہ تعارف ہو جائے گا۔ میں کہا چھوٹی مسجدیں رہ کے تینوں میرا تعارف ہو گیا نا، ہو گئی نا، آ گئے نا میرے بھائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی تعارف ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، ہمیں جو رب نے دیا اتنا شاندار دیا ہے، اتنا شاندار دیا ہے کہ میں تو ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ خدا جانے یہ بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی آپ قناعت پسند بنے، جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ میرے والد صاحب بظاہر انگوٹھا چھاپ تھے، تو میری والدہ نے ایک دفعہ مثال دی کسی کے بچوں کی، وہ فلانے دے بچے اتھے پہنچ گئے نہیں، تو میرے ابا جی فرمانے کہ خبردار میرے بچیاں نو کسی دے بچیاں دی مثال نہیں دینی، میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ خبردار۔ فرمایا میرے بال سارا نالوں چنگے نہیں، ہم انہیں مجبور کریں کہ گلی محلے کے بچوں کو دیکھ کے تو یہ بیچارے پریشان ہوتے پھرے کہ اوہو کتنے پہنچ گئے نہیں تیسے کتنے رہے۔ خبردار، جہاں ہے سب سے بہتر ہے، خدا کا شکر ہے۔ آپ فالو کریں، کسی کو کرنا ہو پر نیکی کے کام میں کریں، پرہیزگاری کے کام میں کریں کہ یار وہ تقوی میں کہاں پہنچ گئے۔ اور یہی حضور نے ہمیں حکم دیا، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے دنیا داری میں دیکھنا تو اپنے سے نیچے دیکھنا، دین میں دیکھنا تو اپنے سے اوپر دیکھنا۔ دین میں دیکھو وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ متقی، ادھر دیکھو۔ دنیا داری میں دیکھو تو پھر ذرا نیچے دیکھو۔ عزیز بھائیوں، قناعت پسند بنے۔ کیا انداز ہے حضور کا سمجھانے کا، یعنی ایک مبارک مجھے میرا بھائی دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا شاگرد دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا کوئی استاد دیتا ہے، اس میں مزہ ہی اور ہے۔ ایک مبارک مجھے کوئی نیک آدمی دے تو اس میں لذت ہی، اور اگر مبارک نبی کریم عطا فرمائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر حضور مبارک دے تو امام طبرانی لکھتے ہیں، امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضور فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، پھر اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی، اور پھر اس روزی پر اللہ نے اسے قناعت بھی عطا فرمائی۔
اسے حضور مبارک دیتے ہیں. فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اسلام کی ہدایت ملی ہے, ضرورت کے مطابق روزی ملی ہے, اور روزی پر قناعت ملی ہے, تمہارے اندر ٹھہراؤ ہے, حوصلہ ہے, صبر ہے. بھائیو بے چین نہ رہا کریں. آپ کسی کا مال دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے, آپ کسی شخص کا گھر بار بار دیکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے یار. آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اچھا عطا کیا ہے. اور پھر خدا را کبھی کسی بندے کے, میرے صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے لیے بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو وہ بھی لپٹ لپٹ کے نہیں کرنا. یہ کام ہے نا, میرے دوستوں کا مجھ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی جلدی بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, یہ امید ہے. لیکن جو اپنے مزاج ہے اس مزاج کا سودا نہیں کرنا چاہتا, جو اپنی طبیعت ہے اس طبیعت سے باہر نہیں جانا چاہتا. جو جہاں ہے نا وہ مطلب آپ یقین کریں کہ بڑی پرانی بات ہے. اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو اب تھوڑی میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے. بعض معاملات میں بڑا جلالی ہوتا تھا کسی زمانے, تو اس وقت یہ 5,000 کا نوٹ نیا نیا آیا تھا. تو ایک صاحب نے نا مسجد کے لیے 5,000 روپیہ دیا, تو پہلے کھولا پھر سیدھا کیا, اور سیدھا کر کے نا اس نے ایسے کر کے 10-15 لوگ بیٹھے تھے تو کہا صاحب ہے مسیت لی رکھ لو. میں ایک 5,000 اور کولو کٹیا نال لایا, میں کہ تسی رکھ لو تو زیادہ لوڑ ہے. کہنے لگے یہ کیڑا سٹائل ہے, میں کہا جیڑا تہاڈا سٹائل سی نا دینے دا یہ دا جواب ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے گھر میں آپ دے رہے ہیں, آپ جانتے نہیں ہماری طبیعت کو, آپ کو پتہ نہیں ہمارا کیا آپ کا انداز ہے. یہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں, جائیں جا کے کہیں اور دے لیں, سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے. تو عزیز بھائی آپ قناعت کریں, آپ صبر کریں, آپ حوصلہ کریں, آپ تھوڑا ٹھہریں. جو آپ کا نصیب ہے کہیں جا سکتا, کوئی لے جا سکتا. تو مسئلہ کیا ہے جب اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اور جب ہمارا دعویٰ ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک سے قطرہ مانگو نا کبھی قطرہ, میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے, پھر انہوں نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. تو پھر آپ یہ کیا مطلب, ایک طرف آپ کہتے ہیں میں حضور کا منگتا ہوں, اور دوسری طرف آپ کی رال ٹپکتی ہے کسی کا مال دے کے, اس کا معنی کیا ہوا؟ تھوڑا رکیں یار. یہ ان حدیثوں کو نچوڑے نا, اگر آپ ان روایات کا رس نکالیں تو پوری زندگی آپ کی میٹھی ٹھنڈی اور خوشبودار ہو جائے. کبھی آپ ان کا خلاصہ اپنی زندگی میں نافذ کریں. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. امام مسلم کی شرائط پہ حدیث پوری اترتی ہے. حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک چیز کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا, ایک حدیث میں 2 چیزوں کی ضمانت بھی ہے کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان, یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت. اس حدیث میں فرمایا جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا نا, صرف ایک, لو جی بات ختم ہوئی. زیادہ ہی محبوب نے کمال کر دیا, فرمایا جو ایک چیز کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم مجھے ضمانت دو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے. دو مجھے ضمانت, کسی مالدار دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے. تم مجھے اس کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم دوبارہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. تھوڑا سا نا قناعت پسند ہو. وہ جو تھوڑے تھوڑے مسائل ہمارے نا پرانے بزرگ جو ہوتے تھے نا, پرانے بزرگ, آپ میں سے ڈھیر سارے لوگ, بھی زیادہ وقت نہیں گزرا, وہ سلوکے پہنتے تھے. بنیان جہاں لوگ آج پہنتے ہیں تو سلوکے پہنتے تھے. میرے دادا جی, ابا جی, نانا جی, میں نے اپنے بزرگوں اور پھر علاقے میں بھی میں نے بزرگوں کو دیکھا. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا سلوکے کی جیبیں زیادہ ہوتی تھی, تو
تو ان سے کہا جیبیں زیادہ کیوں ہے؟ کہنے لگے تھوڑی سی زمین ہے، تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے، تو میں نہ پھر سلوکے میں جیبوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ یہ اتنی سی رقم اگلے بیج کے لیے رکھ لی ہے، یہ رقم گھر کے خرچے کے لیے رکھ لی ہے، یہ سلوکے کی تیسری جیب میں میں نے تھوڑی سی رقم غریبوں مسکینوں کے لیے رکھ لی ہے۔ ایک اور بڑا میٹھا جا کام کہنے لگے چوتھی رکھیے کدے لئی؟ تیاں تیانیاں لئی۔ ہوئے ہوئے اس سادگی پہ کوئی مر ہی جائے کیوں نہ، اے نہ تھی بیٹیوں نے آنا ہے، بہنوں نے آنا ہے۔ اور وہ لوگ جب پیسے نکالتے تھے تھوڑے تھوڑے تو بادشاہ نظر آتے تھے، بادشاہ مالی طور پر زیادہ مضبوط لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن نفسانی خواہشات تھوڑی، دائرہ کار تھوڑا، اور ہرس ہوس لالچ طمع اس سے مبرہ لوگ، جو اللہ نے دیا اس میں مطمئن، سیلف میڈ۔ آپ میں کیسے بتاؤں کہ دور ایسا آ گیا ہے، لوگ آپ ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، تو طریقہ یہ ہے کہ جی میں نے جن لوگوں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، یہ باقاعدہ ٹرینڈ چلتا ہے، اس سے پیسے لے لیے، پھر کچھ دن استعمال کیے، جب اس نے مانگے تو اس سے لے کے اس کو دے دیے، پھر اس نے مانگے تو پھر کسی تیسرے سے لے کے دوسرے کو دے دیے، پھر تیسرے نے جب سوال کیا تو اس سے لے کے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کاروبار ہو رہا ہے جی، یہ تجارت ہو رہی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے پیسوں پہ کمائی کر دی، آپ نے کوئی کمائی نہیں کرنی، اللہ نہ کرے آپ رسوا ہو جائیں گے، یہ تکلیف دے گی۔ جس دن یہ بات کھلے گی اس دن آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، جب لوگوں کو پتہ چلے گا پھر آپ کا اعتماد خراب ہو جائے گا، پھر آپ کا وہ جو وقار کا اور بھرم کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کیوں کریں ہم؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو ہے اس میں مطمئن رہنا شروع کریں، جو ہے اس پر قناعت کریں۔ قناعت میں عزت ہے، قناعت میں بردباری ہے۔ میرے بھائیوں زیادہ خواہشات ہی نہیں، تھوڑا سا محدود سا دائرہ کار۔ وہ لوگ کتنے پیارے ہوتے تھے جو دو جوڑوں میں خوش رہتے تھے، وہ کتنے حسین لوگ ہوتے تھے جن کی محدود زندگی تھی اس کے اندر وہ مطمئن رہتے تھے۔ اب تو میرے بھائی لوگوں سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا، الماری میں کپڑے اتنے لٹکے ہیں کون سا پہننا، جوتے اتنے پڑے ہیں آج کون سا پہنوں، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر سارا میک اپ کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، اے ٹھیک ہے کہ نہیں، اے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ او بھائی تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، تیرے کل سامان ہی زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر کم ہو اور تیرا دائرہ کار ذرا محدود ہو تو تیرے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مومن کی عزت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مومن کی عظمت تہجد پڑھنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں ہے۔ لوگوں کے مال پر کبھی بھی توجہ، یہ اس کی عزت ہے۔ اور اگر ساتھ عظمت بھی چاہتا ہے پھر جب دنیا سوئی ہو تو اپنے رب کے حضور تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر عزت بھی ہو گئی اور ساتھ عظمت بھی نصیب ہو گئی۔ مانا کیا ہے؟ مانا کیا؟ لوگوں کی طرف جھکاؤ کی بجائے اپنا جھکاؤ اللہ کی جانب کرے، لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کرے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا۔ پھر وہ کہانیاں ہی بچوں کے خواب بھی بن گئی۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئی۔ تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کی ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔
تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے؟ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ جوانوں سے اور خواتین سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ زندگی کو نہ قناعت والا بنائیں۔ آپ اس چکر سے نکل آئے کہ فلاں کے پاس یہ آ گیا، فلانا دیکھے کہاں پہنچ گیا، یہ نفس کی دوڑ ہے، یہ کبھی ختم ہو۔ سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردا، تے بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح کے، یعنی میری طرح کے لوگ جو بظاہر پگڑیوں میں، جبوں میں اور دینی لباس میں نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کا باطن قناعت پسند ہو۔ اگر کہیں باطن کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، تو جتنا مرضی بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، جتنی مرضی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ دینی معاملات کو لے کر بھی لوگ دنیا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں رزق میں برکت کا، اور میں نے کہا تو رب کی رضا کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ کوئی وظیفہ بتائیں قرض اترنے کا، پوچھ یہ بھی، پر تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو جاگزی کرے کہ ہم نے قناعت پیدا کرنی ہے، ہم نے قناعت پسند رہنا ہے۔ اور پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ لالچ چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا نا میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے ہیں۔ اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی، معنوی اور حسین زندگی ہوتی ہے وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر چیز کو شہرت میں تولتے ہیں، ہر چیز کو خود پسندی میں، تعریف میں تولتے ہیں۔ تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، لیکن قناعت والی زندگی اختیار کریں۔